बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर जहाँ और बहुत सारी नेमतें ज़िक्र फरमाई हैं, उनमें से एक नेमत ये भी ज़िक्र की है कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नींद वाली नेमत नसीब की है। और मैं तवज्जो दिला रहा था कि इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों नेमतें हैं, इंसान उनको गिन नहीं सकता। लेकिन एक वैसे चूँकि अगली वाली आयत नींद के बारे में बातचीत कर रही थी और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नींद का तज़किरा किया, तो चलते चलते इसकी तरफ भी तवज्जो दिला दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कितनी ज़बरदस्त नेमत है और उसकी तरफ हमारी बाज़ औक़ात तवज्जो ही नहीं जाती कि रात को जब हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, थकावट होती है, आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं, ज़ाहिर बात है कोई ज़रा देर लग जाती है, किसी को जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन नींद आती है सही। बाज़ औक़ात इंसान दिन के दौरान भी थकावट होती है, आदमी लेट जाता है, लेटने के बाद नींद आ जाती है, और जब मौका होता है, अलार्म होता है या कोई और चीज़, तो आदमी नींद से उठ जाता है और बड़ी तसल्ली के साथ। कभी इस बात की तरफ भी तवज्जो दी कि ये कितनी बड़ी नेमत है और कितने ऐसे आदमी हैं, कितने ऐसे आदमी कि उनको नींद नहीं आती, मालदार हैं, माल उनके पास वाफिर तादाद के अंदर है, जायदाद उनके पास है, इज़्ज़त उनके पास है, हर किस्म का खाना पीना उनके पास मौजूद है, और उसके अलावा यानी हर चीज़, कपड़े उनके पास हैं, औलाद उनके पास है, बाकी जिस्मानी लिहाज से उनको और किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये नींद नहीं आती। वो नींद की गोलियां लेते हैं और बाज़ औक़ात उन नींद की गोलियों के ज़रिए भी, टैबलेट्स जो नींद की होती हैं उनके ज़रिए भी उनको नींद नहीं आती। बाज़ ऐसे दुनिया के सुपर स्टार्स थे, एक आध फौत भी हो गया है, उसके बारे में मशहूर था कि उसको नींद नहीं आती थी। वल्लाहु आलम कितना सही है, दुनिया के मालदार तरीन शख्सियत थी, उसको माइकल जैक्सन कहते थे, मुसलमान भी हो गया था, लेकिन कहते उसके पास इतना माल था, इतना माल था, और दुनिया की मशहूर तरीन शख्सों में से था। इर्द गिर्द उसके पास हर चीज़ थी, कपड़े उसके पास थे, अपनी ज़मीनें उसके पास थी, यानी उसके पास मालदार ग़ुलाम यानी सर्वेंट्स उसके पास थे, हर चीज़ उसके पास। लेकिन उसको ये नींद वाली जो चीज़ है, नेमत है, ये नसीब नहीं होती। कहते हैं उस ख़ास वो टीके लगाता, ख़ास वो गोलियां लेता, वल्लाहु आलम कितना सही है कितना नहीं, लेकिन कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसको नींद नहीं आती थी। इस तरह कितने सौों की तादाद के अंदर होंगे। तो इसलिए और नहीं तो कम अज़ कम अल्लाह की इस नेमत की तरफ तवज्जो देकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। ऐसे करते हैं, एक दो सवालात गुज़िश्ता कल से रह गए थे और वो सवाल, उन सवालों के जवाब नहीं दे सके, उन दो तीन सवालों के भी जवाब देंगे। और फ़िलहाल ऑन दी एयर भी कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ सवालात उनके होंगे, वो सवालात भी सुनते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इन सवालों के जवाब भी देंगे। फ़िलहाल कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हज़रत साहब, मैं ताहिर बोल रहा हूँ ग्लासगो जी, मैं ताहिर बोल रहा हूँ ग्लासगो से। अच्छा, माशाल्लाह, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। कैसे आपकी तबीयत ठीक ठाक? नाइस टू हियर फ्रॉम यू जी। मैं पाकिस्तान गया था तो आपको बता गया था, फ़ोन किया था मैंने जाने से पहले। जी जी बिल्कुल। आप बस दुआ करें, मैं वापस आया, ज़रा सेहत नहीं ठीक, बस स्टमक बहुत अपसेट है, तो एक डेढ़ महीना हो गया। ठीक है, दुआ ठीक करें अल्लाह ताला से सेटल हो जाए। भाई साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत देवे। और ये हमारे लिसनर्स हैं और ग्लासगो के अंदर होते हैं, और हर यानी काफ़ी पक्के लिसनर्स में से हैं। तो वाकई आप जाने से पहले आपने बतलाया था, मुझे याद है कि हमारी मुलाकात तो कभी भी नहीं है, ऑन द एयर ही मुलाकात होती है। इंशाल्लाह मैं समर में आऊँगा इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम जी, बस ज़रूर। पर दुआ में ज़रूर याद रखें इंशाल्लाह, बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ करें, सारी उम्मत के लिए दुआएं करें। ज़रूर इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे, आप हमारे लिए दुआ करते रहें और हम आप बहुत करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नॉलेज में इजाफा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, मोस्ट वेलकम जी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारे लिसनर्स होते हैं, उनको ख़ास प्यार होता है, कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप लोगों की ये मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है, फ़ोन करते रहते हैं, दुआएं देते रहते हैं और हौसला अफजाई करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत हमारा बाकी रखे
اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں سجاد بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ ماشاء اللہ بھائی سجاد صاحب بیلجیم سے، دیکھو ہاں جی، یورپ سے بھی کیا حال ہے؟ ہمارے، خیریت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ نائس ٹو ہیئر فرام یو سجاد صاحب۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ پتا کرنا تھا یہ جو کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں سم ٹائم چہرے پہ جو لگانے والی کریمیں ہوتی ہیں اور وہ دردوں کے لیے بھی کریمیں ہوتی ہیں، ان میں الکوہول ہوتا ہے، وہ میڈیکیٹڈ الکوہول کیا اس کو بولتے ہیں، اسپیشل کوئی نام وہ فارمیسی والے بولتے ہیں، تو وہ استعمال کرنا ٹھیک ہے یا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سجاد صاحب آپ سنتے رہیں اور ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بہت مہربانی جی، اوکے، السلام علیکم۔ موسٹ ویلکم صاحب۔ یہ تھے سجاد صاحب، اور اس طرح یہ سوال کرتے رہتے ہیں بیلجیم سے اور پورے یورپ سے بھی۔ بہت سارے جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لسنرز ہیں، وہ ساتھی اس دن مجھے انہوں نے ٹیکسٹ کے ذریعے بتلایا، کسی طریقے سے ان کو نمبر مل گیا ہوگا تو ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اس لیے بھی میں ان کو یاد کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کافی عرصے سے آپ کا جو پروگرام ہے وہ سنتے رہتے ہیں، اور ہم پوری ایز اے فیملی جتنے بھی محلے والے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی آن دی ایئر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ، آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بھائی یہ آپ لوگوں کی، اور انہوں نے اس کے اندر پھر بڑی تعریفیں وغیرہ لکھی، بھائی تعریف کا میں مستحق نہیں ہوں تو، اور آپ نے بڑے علم وغیرہ کی تعریف کی، تو بھائی علم کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ اتنا آتا نہیں ہے۔ جو آپ لوگوں کا اخلاص ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو دل میں ڈال دیتے ہیں، اور باقی آپ کے یہ بڑی خوش اخلاقی ہے کہ آپ اتنے پورے محلے والے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا انتظار کرتے رہتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، تو دیٹس سو نائس آف یو۔ ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں، حاجی اسماعیل۔ حاجی صاحب آپ کی آواز پہچان لیجیے۔ اچھا، آج کیا بات ہے، جتنی بھی بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں، ایسی یاد آ گیا ہوں، دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا السلام علیکم کر لوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کیا بات ہے، آج بڑی بڑی جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ آج فون کر رہے ہیں جی، کوئی خاص آپس میں نہیں۔ یہ ہمارے حاجی اسماعیل صاحب ہیں جی، بریڈ فورڈ کے، یعنی پہلے لوگوں میں سے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں ان کی اب عمر، ہمارے مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو کافی اثر و رسوخ دیا ہوا ہے۔ اور آپ تو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، آپ تو اہل علم ہیں، آپ کی تو لائبریری آدھے کمرے سے، یعنی پورا آدھے گھر سے زیادہ لائبریری، تو آپ ہمارے بڑے ہیں، والد صاحب کی عمر کے اندر ہیں، تو بالکل جی، وہ بھی میرے جاننے والے تھے، آپ بھی تینوں بھائی جاننے والے۔ جی بالکل، تو آپ لوگ جو ہیں بڑے اہل، جی ہاں، آپ اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھی میرا بہت بہت سلام دینا، اور جو سب جاننے والے ہیں ان کو بھی۔ بس آپ کی صورت دیکھی ہے تو میں نے کہا السلام علیکم کر لوں۔ وعلیکم السلام، موسٹ ویلکم جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور خدا حافظ۔ دعاؤں کی درخواست انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب، اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور تمام مسلمین پر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زیغم صاحب۔ جی جناب، یہ آپ کا پیار ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو انسان اس چیز کا مستحق ہوتا ہے اسے دگنی عزت ملتی ہے، اور آپ کے تو کیا کہنے الفاظ نہیں ہے، آپ کی جو آپ کا جو انداز ہے، انداز بیان ہے، آپ میں جو شفقت پیدا ہوتی ہے آپ کی آواز میں، آپ کے انداز میں، آپ کی گفتگو میں، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رہے، اور اس سے زیادہ علم نوازے آپ کو، اور تاکہ ہم مجھ جیسے گناہ گاروں کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ملے، اور ہمارے دل میں آپ رہتے ہیں، ہمارے دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ہمارے بچوں کے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے زیغم صاحب جی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی اہل علم میں سے ہیں، اور میڈیا کے اندر ان کو بڑی ہی مہارت ہے، تقریباً 15-20 سال سے بڑی ہی عہدے کے اوپر ذمہ دار، یعنی میڈیا کے اندر ان کا بڑا ہی، تو آپ کے الفاظ یہ بھائی آپ لوگ مجھے ذرا اس طرح شرمائے نہیں، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو علم دیا ہے اور آپ اہل علم ہیں،
چلو ایسے کرتے ہیں، اگلے کال کی طرف جاتے ہیں جی. اور لیکن یہ عرض کرتے جاؤں کہ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کی زیرہ نوازی اللہ رب العزت آپ کے حسن ظن کو قائم رکھے اور ہم سب کی محبت کو اپنی جگہ قائم دائم رکھے. اور جن جن لوگوں نے دعائیں دی ہیں ان کو بھی ہم دعائیں دیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دی ہے اور ان کے دلوں کے اندر دعائیں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بیٹا، ماشاءاللہ آپ نے جی آپ آن دی ایئر ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی تعریفیں واقعی تعریف کے قابل ہیں بیٹا. آپ کا پروگرام ہم بہت ایوری ڈے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو میرا ایک سوال بھی ہے بیٹا آپ سے کہ کئی لوگ بہت بحث کرتے ہیں چاروں اماموں پر نا کہ ہم نے اس مسجد میں نہیں جانا، ہم نے اس مسجد میں نہیں جانا، ادھر یہ ہے وہ ہے. آپ اس کا یہ ضرور خلاصہ کریں کہ چاروں امام جو ہمارے تھے، صحابہ جو تھے، ان کا کیا ہے مطلب، یہ ضرور آپ بتائیں بیٹا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو رکھے. ہم سب آپ واقعی آپ تعریف کے قابل ہیں سچی. اللہ آپ کو بڑی ہمت دے، طاقت دے. اور بھائیوں نے بھی آپ کی ماشاءاللہ کی، واقعی آپ بڑے بچے اچھے ہیں، ہمارے بیٹا اچھا ہے، ہمارا بہت پیارا بیٹا ہے. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے. اور میں بیمار بھی رہتی ہوں تھوڑا، اللہ دعا کرو ہمارے لیے، بچوں کے لیے اور میرے لیے بیٹا. ضرور انشاءاللہ خوش رکھے، تندرست رکھے بیٹا. آمین. مہربانی. یہ ہماری کوئی آنٹی تھی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ایک سوال ہے میرا. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آن دی ایئر ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے بیان میں بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان اور آنکھیں اور کان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جو ہمیں سننے اور سمجھنے اور بات کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. تو پھر اسی کے قانون کے مطابق ہم کیوں اس کو نہیں استعمال کرتے؟ اور پھر قرآن حکیم میں بھی ہے کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں، سب کچھ رکھنے کے باوجود پھر اس کے اوپر پلیز روشنی ڈالیں. ضرور انشاءاللہ، بہتر انشاءاللہ. بہت اچھا، آپ نے اچھی بات کہی اور اس کی طرف توجہ دلائی. انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری بیٹی کو نا سائیکوسس ہے، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں اور ضرور اس کے اوپر بات چیت عرض کریں گے. اوکے تھینک یو. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. ہم اس لیے جلدی جلدی کالیں لے رہے ہیں کیونکہ کافی کالیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب میں اکبر مغل بول رہا ہوں بریڈ فورٹ سے. جی جی جناب، آپ کا پروگرام جو میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو زندگی دے، صحت دے. آپ کا پروگرام ایسے ہے جیسے میں اٹھ کر کہیں اور بھی نہیں جا سکتا. اس کو ایک ایک لفظ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. آپ شاید مجھے جانتے بھی ہوں گے اور میرا نام ہاں جی. تو یقین مانے میں آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتا ہوں. آج ایک مائی صاحبہ نے پہلے بات کی ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی ٹیلی فون کر لوں. سو نائس آف یو. میں سننا چاہتا ہوں، میں آپ کے مسئلے سننا چاہتا ہوں. میں اپنی کوئی چیز پیش نہیں کرنا چاہتا. سو نائس آف یو. میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں پلیز. اور اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. اور دعاؤں میں شامل رکھیں پلیز. آپ دعا کریں میرے لیے، آپ نیک آدمی. ضرور. آپ ہمارے لیے بڑے ہیں اور آپ کی آواز سے پتہ چلتا ہے آپ ہم سے بڑے ہیں. آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ہم بھی سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم. ایسا لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایسا کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب تھوڑے سے دے دیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے آپ کی کالوں کی طرف. اچھا، سوال یہ ہوا تھا کہ چہرے کے اوپر بھائی سجاد آپ نے پوچھا سوال بیلجیم سے، اور بیلجیم سے آپ کی فون کرنے کا بڑے ہی شکریہ. سو نائس آف یو کہ ان ملکوں کے اندر جو ناروے کے اندر ساتھی سن رہے ہیں ان کو بھی، اور اسی طرح جو فرانس کے اندر تھے ان کو بھی آپ بڑا شکریہ جنہوں نے میسج بھیجا تھا اور آن دی ایئر چھوڑ گئے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے پوچھا کریم کے ذریعے، کریم کے بارے میں، اور آپ نے پوچھا کہ یہ جو ہم بعض اوقات چہروں کے اوپر کریم لگاتے ہیں
تو اس کے اندر بعض اوقات میڈیکیٹڈ الکوہل ہوتی ہے، تو آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو دو قسم کی الکوہل ہے، ایک وہ الکوہل جو ناپاک بھی ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی حرام ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اس کا استعمال کرنا تو حرام ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ کیا فرق؟ یہ پوری تفصیل اس لیے عرض کروں تاکہ صرف ہاں نہ جواب دینے کے بجائے علم آگے تک پہنچانا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ اس کا کھانا پینا حرام ہے اور وہ ناپاک بھی ہے تو اس کا مطلب آپ اس کو کھا پی بھی نہیں سکتے، یعنی اس کو پی بھی نہیں سکتے اس الکوہل کو، یا جس چیز کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے اس چیز کو آپ بھی نہیں کھا سکتے۔ بعض اوقات کیک وغیرہ ہوتے ہیں، اس چیز کو کھا بھی نہیں سکتے اور اگر پی بھی نہیں سکتے، اور اگر ناپاک ہے تو اس کو اپنے جسم پر بھی نہیں لگا سکتی، کیونکہ اگر ناپاک ہے تو اس کے ذریعے آف کورس آپ کے وضو کا مسئلہ ہوتا ہے، کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم کے اوپر ناپاکی آپ لگا نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض الکوہل ایسی ہوتی ہے کہ وہ حرام تو ہوتی ہے اس کا کھانا پینا لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی، اب ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر وہ 4 چیزوں سے بنی ہوئی ہے وہ الکوہل، وہ شراب، اگر وہ کشمش یعنی سوکھے انگور سے، گیہوں سے اور ڈیٹس یعنی کھجور سے، ان 4 چیزوں سے اگر وہ بنی ہوئی ہو وہ شراب، تو اس کا کھانا پینا بھی، کھانا کا مطلب بعض اوقات کسی کھانے کے اندر، کیکس وغیرہ کے اندر، تو اس کو اپنے منہ کے ذریعے استعمال نہیں کر سکتے، اور وہ ناپاک بھی ہے، اس کو اپنے جسم کے اوپر بھی نہیں لگا سکتے اس الکوہل کو۔ تو اگر وہ کشمش سے یا گیہوں سے یا انگور سے یا اسی طرح کھجور سے بنی ہوئی ہو اور اگر وہ سپرے کے اندر ہو تو اس کو آپ جسم کے اوپر بھی نہیں لگا سکتے۔ البتہ اگر وہ الکوہل ان 4 چیزوں سے نہیں بنی ہوئی بلکہ وہ کیمیکل کے ذریعے بنی ہوئی ہے یا اور کسی چیز سے بنی ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اس وقت پھر وہ ناپاک نہیں ہے، حرام ہے پھر بھی کیونکہ وہ الکوہل ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ ناپاک نہیں ہے، اس کے بعد اگر آپ سپرے کے ذریعے اس کو لگا لیں یا اگر وہ کسی کریم کے اوپر ہو تو آپ اپنے جسم کے اوپر لگا سکتے ہیں، اگر وہ کپڑے کے اوپر لگ جائے تو چونکہ ناپاک نہیں ہے تو اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اب آئیں آپ کے سوال کی طرف۔ اکثر جو الکوہل، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنی ریسرچ کر لو، آدمی پوچھ لیتا ہے جس کریم کے اوپر ہے تو آدمی اس کمپنی کو، نیچے وہ لکھا ہوا ہے کمپنی کا جو نمبر ہے، اس کمپنی کو آدمی ای میل کر دے یا فون کے ذریعے پوچھ لے کہ یہ جو الکوہل ہے یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو سپرے کے طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہر چیز کے اندر، صرف اس کو کھا پی نہیں سکتے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان 4 چیزوں سے ہو تب پھر آپ اس کو جسم پر استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن تقریباً 80% جو دوائیوں کے اندر استعمال ہوتی ہے یا جو سپریز کے اندر استعمال ہوتی ہے یا جو کریمز کے اندر استعمال ہوتی ہے، چونکہ وہ ان 4 چیزوں سے نہیں بلکہ اور چیزوں سے، کیمیکلز وغیرہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کریمز، موسٹ آف دیم، آپ کے سوال کا اب جواب خلاصہ دے رہا ہوں، موسٹ آف دیم وہ چونکہ کیمیکلز کے ذریعے الکوہل بنی ہوئی تھی، آپ اس کو اپنے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو چیک کر لیں کہ ان 4 چیزوں سے وہ بنی ہوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن موسٹ آف دیم جو سپریز اور موسٹ آف دیم جو ہوتی ہیں، وہ جو کریمز ہوتی ہیں یا میڈیکیشن جو ہوتی ہیں، وہ الکوہل جو ہے وہ ان 4 چیزوں سے بنی نہیں ہوتی، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے گزشتہ کل بھی سوال پوچھا تھا، آپ نے، اور آج بھی دوبارہ آپ نے فون کر کے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے بچے کو یا بچی کو سائیکوسس بیماری ہے، اور سائیکوسس ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر تو سب سے پہلے میں یہی آپ سے کہوں گا کہ جو فزیشنز، جو ڈاکٹرز ہیں اور خاصتاً جو کنسلٹنٹس خاص اس میدان کے اندر، سائیکالوجی کے اندر اور نیورولوجی کے اندر، یعنی دماغ کس انداز میں چلتا ہے وغیرہ جسم کے اندر، اس کے اندر وہ مہارت رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، اپنی جی پی کو کہیں کہ ہمیں ریفر کر کے ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ آج کل لیٹسٹ ڈرگز وغیرہ، کوئی خاص میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا، اور ان کی یہاں پھر خاص ایک
کاؤنسلنگ کا بھی نظام ہوتا ہے اور کس طرح کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جی پے کے ذریعے اسپیشلسٹ کے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں اور علاج کروائیں، کیونکہ علاج جو ہوتا ہے یہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور علاج کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات، اور اس کے علاوہ دینی طور پر میں یہی کہوں گا کہ صبح بھی اور شام کو بھی چوتھا جو کلمہ ہے اپنی بچی کو کہہ دیں کہ وہ چوتھا کلمہ 10 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لے۔ اگر اس کو زیادہ تکلیف ہے اور وہ نہیں کر سکتی تو آپ بھی اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھا کلمہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے ذریعے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو 10 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اور 10 مرتبہ شام کی نماز کے بعد۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اس کو 10 مرتبہ صبح اور شام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سکون نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی بچی کو یہ کہہ دیں کہ صبح بھی اور شام کو بھی پورا چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پورا کلمہ ہے۔ آپ اس کو صبح بھی شام کو پہلے ان سے ورد کروا لیں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپ ورد کر لو۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ 4 امام کے بارے میں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ کسی خاص مسجد کے اندر جاتے ہیں، کوئی لوگ دوسری مسجد کے اندر نہیں جاتے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی جتنے بھی یہ چاروں جو امام ہیں، 4 امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عام طور پر ان چاروں اماموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو امام ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، پہاڑ کے عالم تھے، اور انہوں نے دین کو پورے طور پر اسٹڈی کیا، قرآن کو پورے طریقے سے سمجھا، احادیث مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کے بعد یہ لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی علم دیا تھا، تو لوگ ان کے پاس آتے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، یہ مسئلہ کس طرح ہے، یہ مسئلہ، اور صرف عوام الناس نہیں، عام لوگ نہیں، بلکہ اس وقت کے جو بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء جو تھے، محدثین جو تھے، وہ ان کو اپنا ایک قسم کا امام مانتے تھے۔ تو اب یہ اپنے طور پر جو بھی مسئلہ بتلاتے، یہ قرآن اور سنت سے ہر مسئلہ بتلاتے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے وہ امام شافعی، چاہے امام احمد بن حنبل، چاروں مذاہب، چاروں جو امام تھے وہ اپنی جگہ پر حق ہیں، اور چاروں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ہر ایک جو بھی آپ کو مسئلہ بتلاتے تو وہ مسئلہ قرآن سے بتلاتے، سنت سے بتلاتے، صحابہ کی زندگی سے بتلاتے، اور جو بھی مسئلہ قرآن، سنت اور صحابہ کی زندگی سے ہو وہ مسئلہ صحیح ہوتا ہے، اور جو ان سے نہ ملتے وہ قیاس سے کرتے، ان تینوں چیزوں کے اوپر قیاس کرتے۔ تو اپنی جگہ پر یہ چاروں کے چاروں جو امام ہیں وہ بالکل ٹھیک تھے۔ تو اس لیے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، جو امام مالکی حضرات ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو چاروں کے چاروں اپنی جگہ پر 100% ٹھیک ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو شخص کہے کہ میں ان کو فالو کرتا ہوں تو وہ یہ گویا کہہ رہا ہے کہ مجھے ان پر زیادہ بھروسہ ہے ان باقی 3 پر، یہ باقی 3 بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن یہ زیادہ صحیح ہے اس لیے میں ان کی فالو کرتا ہوں۔ اور جو ان کی فالو کرتا ہے، اسی وجہ سے اگر آپ کسی دوسری مسجد کے اندر جائیں تو ہر ایک مسجد کے اندر آپ دوسرے امام کی فالو کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال، اب جب ہم حرمین شریفین کے اندر جاتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے اندر، تو وہاں کے جو امام ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فالو کرتے ہیں، اور ان کے مطابق وہ اپنی نماز پڑھتے ہیں، وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ اب جو احناف ہیں، حنفی مسلک کے جو فالو کرتے ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہرگز اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر امام ہیں تو آپ ان کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، انہوں نے بھی جو مسئلے مسائل اخذ کیے ہیں وہ بھی قرآن و سنت پر۔ تو خلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ
ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے بھی، ایک دوسرے کی مسجدوں کے اندر جانا چاہیے۔ یہ بعض لوگوں کی ذہنیت بہت تنگ قسم کی ذہنیت ہوتی ہے کہ میں فلاں مسلک کا ہوں، میں اسی مسجد ہی کے اندر جاتا ہوں، اس مسلک کی مسجد کے اندر نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ غلط ذہنیت ہے۔ نہیں بھائی، آپ جس مسلک کے ہیں دوسرے مسلک کے آپ مسجد کے اندر جا سکتے ہیں اور وہاں اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آ گیا ہے، کچھ سوال باقی ہیں، لیکن بریک کے بعد آپ کے سوال بھی لیں گے اور انشاءاللہ جو ایک دو سوال رہ گئے ہیں ان کی بھی جواب دیں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔